अस्सलाम वालेकुम जनाब। अगले हफ्ते 23 सितंबर की कॉल लेकर आपके साथ हूँ, खालिद सैफुद्दीन। जनाब बड़ी मज़ेदार इसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आज का सेशन देखते हैं, आपके सामने स्लाइड मौजूद है। और अगर आप आज का सेशन देखें तो आज का सेशन बड़ा ही शानदार था और वॉलेटाइल बड़ा ज़बरदस्त था। वॉलेटिलिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। मैंने बीच में इसमें वॉल्यूम भी दिखाया है, 5 मिनट की कैंडल में ब्रेक करके भी दिखाया है, ताकि अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकें कि आज हुआ क्या। नमाज से पहले तो बुल्स बेइंतहा ताकत में रहे और आम तौर पे ये होता है, बल्कि मेरी किसी से बात हो रही थी तो उससे यही कह रहा था कि अगर मार्केट पहले सेशन में एफर्ट करती हुई बंद हो जाए 82,000 के ऊपर तो फिर अच्छी उम्मीदें रखी जा सकती हैं। मगर जब दूसरा सेशन आगाज़ हुआ उसका, तो मार्केट ने ऐसी डाइव डाउन सिचुएशन की और सारी चीज़ें तब्दील हो गई। मतलब जो स्टॉक बड़ी तुंदही के साथ पॉइंट्स गेन कर रहे थे, वो स्टॉक ने प्रेशर दिया और फिर हमने दूसरे स्टॉकों में उस दौरान काम होता देखा, नई बाइंग देखी हमने। और अगर हम हाई से देखें तो तकरीबन अगर आप देखें तो तकरीबन 800-850 पॉइंट मार्केट अपने हाई से नीचे गिरी नमाज के बाद, और फिर दोबारा ऊपर। और 850 पॉइंट गिरने के बाद अगर मैं देखूं तो मार्केट तकरीबन 700 पॉइंट उसने मेरे ख्याल में 3:30 बजे से 4:30 बजे तक में रिकवर कर लिए। नहीं, 350 नहीं, 750 पॉइंट, 750 पॉइंट आखिरी 1 घंटे में रिकवर की। अच्छा, अब आप राइट साइड पे देखिए, मैं आपको वॉल्यूम्स दिखा रहा हूँ, वॉल्यूम बार्स, ये भी 5 मिनट की है। नमाज से पहले का जो सेशन था उसमें 4 मिलियन पर 5 मिनट से ज़्यादा किसी 5 मिनट में हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिला और इंडेक्स बड़ी ताकत से खड़ा रहा। नमाज के बाद मार्केट जब नीचे गिरी है तो अगर मैं एवरेज ले लूँ शुरू के मतलब 3:30 से पहले का, या 3:30 भी नहीं, 4 से पहले का, तो 2:30 बजे से 4 बजे तक मार्केट जो है 6 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम पे ट्रेड हुई। और जो आखिरी आधा घंटा है उसमें अगर हम वॉल्यूम देखें तो अमेजिंग वॉल्यूम थे। यानी कि हमने 17-18 मिलियन तक भी आखिरी 5 मिनट में देखे। और अगर मैं इसको एवरेज आउट करूं तो कम से कम पर 5 मिनट जो है 12 मिलियन वॉल्यूम थे। अब अंदाज़ा कर लें कि आखिरी आधे घंटे में क्या वॉल्यूम आए। अब उन वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन पे भी नज़र डालना ज़रूरी है अगर हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे नुक्ते मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि मार्केट को मुख्तलिफ जावियों से देखें। अब चूँकि हम यहाँ 100 इंडेक्स का चार्ट डिस्कस करते हैं तो हम स्टॉक भी यहाँ पर 100 इंडेक्स के ही देखेंगे। तो ये जो स्टॉक OGDC, FFBL, PPL, FFC और क्या था, मारी, ई फर्टिलाइज़र, ये वो थे जो बहुत शदीद इंडेक्स में बढ़ा रहे थे। अब आप देखें FFBL 7.66% गिरता है और 2,86,00,000 का वॉल्यूम। OGDC 3 करोड़, तकरीबन 2,94,00,000 का वॉल्यूम, 3% गिरता है। PPL 2.65% गिरता है, 1.5 करोड़ का वॉल्यूम। हपको 0.25% गिरता है, 1.5 करोड़ का वॉल्यूम। फिर FFC 1 करोड़ का वॉल्यूम, और वो नीचे ज़रूर गिरता है मगर वो आखिर में रिकवर भी कर लेता है, मगर बहुत बुरी तरह गिरता है। 191 का लो बनाता है, फिर 196 पे क्लोज होता है। अब मैं जब वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ तो मुझे इसमें वो पेनी स्टॉक्स नज़र नहीं आ रहा। ये तमाम बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं, जो बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें ये काम हुआ है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम था, या जो बाइंग जिन स्टॉक्स में हुई है, वो तमाम बड़े अच्छे वॉल्यूम है। तो ये मैं आपको पिछली जुमे और जुमेरात की वीडियो में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। आई होप कि आप रैप अप सेशन पे तवज्जो देते हो। तो बहरहाल आखिरी आधे घंटे में अगर मैं हिसाब लगाऊं तो तकरीबन
7-8 کروڑ کا والیوم تو آخری ہفتے میں آیا ہے, آخری 30 منٹ میں آیا ہے. میں کل 20 کروڑ کا والیوم ایکسپیکٹ کر رہا تھا جمعرات کو, تو 18.5 کروڑ کا ہوا تھا, اور آج ہم 24 کروڑ 35 لاکھ پہ آ گئے. والیوم تقریباً ہمارا, اگر ہم ڈے آن ڈے بیسس پہ والیوم کو چیک کریں تو ڈے آن ڈے پہ ہمارا والیوم بڑھا ہے 31.73%. یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ کیا کیا چیزیں کہاں کہاں اثر انداز ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس سلائیڈ آ جاتی ہے گلمس آف دا لاسٹ ویک. اس میں زیادہ کچھ اہم بات کیا ہوتی ہے اس میں, جو ہماری ٹیکنیکل فور کاسٹ ہوتی ہے, تو اس میں نے کہا تھا کہ فنڈامنٹلی مارکیٹ پازیٹیو سینیریو ریفلیکٹ کر رہی ہے, کیونکہ ڈکلائننگ انفلیشن کے نمبرز اور IMF کے حوالے سے ڈیولپمنٹ, فرینڈز آف پاکستان کی سپورٹ, یہ تمام چیزیں جو ہے ہماری بیمار معیشت کو سپورٹ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ٹیکنیکلی میں نے کہا تھا کہ بلز موجود ہیں یہاں پر, بلز ابھی گئے نہیں ہیں, مگر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کی جو ایکسائٹمنٹ تھی اس کو بڑے اچھے سے کریکٹ کر لیا ہے. میں نے کہا 79,000 کے نیچے مارکیٹ نہ ٹریڈ کرے, زیادہ سے زیادہ اگر اس سے کریکٹ کرے تو 79, اس کے نیچے نہ جائے تو سب اچھا ہے. اور اگر یہ 79,463 کے اوپر مضبوط ہو جائے تو پھر ہم کافی اوپر جا رہے ہیں. اب آپ لو دیکھیں اس ہفتے کا 79,368 کا ہے, اور اگر میں آپ کو چارٹ پہ لے کے جاؤں, ڈیلی چارٹ پہ, تو جو پہلا سیشن تھا, کیونکہ اس ویک میں 4 سیشن تھے, بلکہ جو میں والیومز کی بات کر رہا ہوں اس کو اور کریکٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ میں نے وہ حساب نہیں چیک کیا, کیونکہ یہ جو گین ان والیوم ہے یہ 4 سیشن میں اتنا گین ہے. تو اگر میں اس کو کمپیئر کروں پچھلے ہفتے سے تو پھر پرسنٹیج ایوریجلی والیوم کی تو بڑی اچھی ہے. خیر, بات کرتے ہیں منڈے کی 16 تاریخ کی. تو 16 تاریخ کا جو لو تھا 79,368 کا تھا, مطلب دیٹ واز منڈے کا جو لو تھا وہی لو رہا مارکیٹ کا. اس کے بعد مارکیٹ میں زبردست موو بنی. تو اور یہاں پر میں وہی بتا رہا ہوں کہ 79,000 جو ہے زیادہ سے زیادہ جگہ ہے کہ اگر وہاں تک بھی مارکیٹ جائے تو ریکور کر سکتی ہے, مگر مارکیٹ 368 سے ہی ریکور ہو گئی. اور جس طرح میں نے اس میں بتایا کہ 79,463 کے اوپر مارکیٹ اچھی ہے, ایسا ہی ہوا. اور آگے چلتے ہیں. اچھا, یہاں پر میں ایک پرانی اپنی سلائیڈ شیئر کر رہا ہوں. میں ہسٹری آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپریل 2024 میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں. میں نے یہاں پر کچھ ڈفرینٹ بات بتانے کی کوشش کی تھی, نہ ہی ٹیکنیکل نہ ہی فنڈامنٹل. ہمارے جو مختلف رجیم پاکستان میں رہیں 1998 سے لے کر, تو اس میں کہاں کس کی سربراہی میں زیادہ مارکیٹ نے ترقی لی. تو وزیر اعظم کو صرف ایک حکومت کا وہ کہنا ذرا پاکستان میں میرا نہیں خیال اپروپریٹ ہے, کیونکہ جب تک وزیر اعظم کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. اور اب تو شاید چیف آف سپریم کورٹ بھی ساتھ جڑنے لگیں گے. خیر, بہرحال تو میں نے بتایا کہ مشرف دور میں 2 وزرائے اعظم آئے, جمالی صاحب اور شوکت عزیز. مارکیٹ نے مارجنل موومنٹ دکھائی اس کے بعد, مگر اچھی رہی مارکیٹ کیونکہ اس وقت کے ہائی بنائے اس نے. پھر اس کے بعد کیانی صاحب کا دور تھا 2007 سے 2013, یہ بھی 6 سال کا دور تھا ان کا. مشرف صاحب کا تھوڑا زیادہ تھا, 7 اور 2 9 سال کا تھا. کیانی صاحب کا 6 سالہ دور میں بھی 2 وزرائے اعظم آئے. یہ جناب تھے پیپلز پارٹی کے, نام مجھے ان کا یاد نہیں آ رہا, گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف. ہم نے اس میں مارکیٹ میں گراوٹ بھی دیکھی اور ہم نے پھر مارکیٹ کو تھوڑا سا ریکور ہوتے بھی دیکھا. اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کا جو سب میں بہترین ٹائم آیا وہ آیا میرے حساب سے راحیل شریف وزیر چیف آف اسٹاف, نواز شریف اور پھر شاہد خاقان عباسی. یہ جو دور تھا اس میں مارکیٹ کا سب میں زیادہ گین ہوا. اور یہاں میں نے گین بتایا ہے, مارکیٹ نے ہائی بنایا تھا 53,127 کا 2017 میں. ٹھیک ہے جی, یہ اس وقت تک کا مارکیٹ کا ہسٹوریکل گین تھا. پھر 53,127 سے مارکیٹ میں گراوٹ آئی جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کے دور میں, اور
یہ میرے خیال میں ایک بڑا مشکل دور پاکستان کے لیے رہا، کیونکہ اس میں فنڈامنٹل حوالے سے قرضے بھی بڑھے، اور اس میں سب میں زیادہ جو مصیبت آئی وہ سی پیک میں رکاوٹیں آئیں، تو اس سے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو پہلے ہو رہا تھا وہ رک گیا. تو یہ دور ہمارے لیے سب میں مشکل رہا 2018 سے 2022 کا. اس کے بعد 2022 میں ایک ہومیوپیتھک حکومت آئی شہباز شریف صاحب کی، جس کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہا جاتا ہے. اگر اس حکومت کا ہم پوسٹ مارٹم کریں تو اس کے اندر میرے خیال میں صرف شروع کے چند مہینے تو صرف سمجھ نہیں کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آئی بلیو شہباز شریف صاحب کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ حکومت کس کی ہے. مگر بہرحال مارکیٹ جو تھی وہ نیچے نہیں گری، کچھ ایسے حالات پیدا ہونا شروع ہوئے کہ مارکیٹ سسٹین کرنے لگی. پھر اس کے بعد مارکیٹ نے ایک بوم شروع ہوا جولائی 2022 میں، آئی گیس شاید جولائی 2022 میں، نہیں جولائی نہیں شاید، آئی بلیو میں، لیٹ می چیک اٹ آؤٹ. آئی ایم سوری، معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑی سی شارٹ ٹرم میموری تھوڑی سی آگے پیچھے ہوتی ہے، بھول جاتا ہوں. جناب مارکیٹ میں جو بوم شروع ہوا وہ بالکل جون کی آخری تاریخ تھی اور سال تھا 2023، 26 جون 2023. وہاں سے مارکیٹ کے اندر زبردست قسم کی موو بننا شروع ہوئی، اور پھر مارکیٹ 2023 سے اوپر جانا شروع ہو گئی. اور پھر دسمبر تک ہم 67,094 دیکھ چکے تھے، اور پھر اس کے بعد اپریل 2024 میں ہم نے ایک نیا ہائی دیکھ لیا 70,677 کا. تو 2018 سے 2022 میں مارکیٹ میں تھوڑی دقت رہی. 2022 سے 2024 اپریل تک مارکیٹ میں زبردست موو بنی، اور یہ موو اس وقت بنی جب مارکیٹ میں موو بن رہی تھی تو معیشت بڑی گراوٹ میں تھی، ڈالر بہت اوپر تھا، حالات بہت مشکل تھے. ان حالات میں بھی مارکیٹ پرفارم کر رہی تھی. تو یہاں پر ہم نے 2-3 چیزیں اس میں، اگر آپ کو یاد ہو تو 2023 میں بائنگ کال دی اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی. بہت کم لوگ کنونس ہوئے، خیر وہ ایک الگ بات ہے. اب آ جاتے ہیں ویکلی اوور ویو والے چارٹ پہ، جہاں پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہسٹری بنائی اور 82,000 کے اوپر کلوزنگ دے دی. اس ویک کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا، اور اللہ کرے کہ ہم اس سے اوپر جا کے بھی ٹریڈنگ کریں تو پھر یہ ہسٹری نہیں رہے گی. مگر بہرحال 82,000 کی کلوزنگ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یہ پہلی دفعہ ہے، اور ہائیسٹ ویکلی کلوزنگ ہے اور ہائیسٹ مارکیٹ کلوزنگ ہے. اب جناب اس کو دیکھیں. اب یہاں پر میں نے آپ کو وہ جو پچھلی سلائیڈ میں اپریل تک دکھایا تھا، یہاں پر میں آپ کو ایک ویکلی چارٹ دکھا رہا ہوں جو اپریل سے لے کے آج تک کا ہے کہ انڈیکس کی موومنٹ ویکلی بیسس پہ کیسی رہی. اور اس کے نیچے ایک چھوٹا چارٹ منتھلی چارٹ دکھا رہا ہوں، اور یہ جو منتھلی چارٹ ہے یہ 21 مہینوں کا ہے. 21 مہینوں کا، 21 مہینوں میں مارکیٹ نے 43,048 پوائنٹ گین کیے ہیں، جو کہ 110% بنتے ہیں. تو یہ جو گین ہے 43,000 کا، یہ امیزنگ گین ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ سلائیڈ میں نے خاص طور پہ بڑی محنت کر کے کچھ سلائیڈیں بنائی ہیں، اور یہ میں نے ان کے لیے بنائی ہیں خاص طور پر جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر یقین نہیں رکھتے، یا وہ مختلف چیزوں سے جوڑ کے کسی طور پہ یہ ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں کہ ارے جی سب کچھ بیکار ہے، سب برباد ہے. ان کے منہ سے صرف لفظ بربادی، تباہی اور اس طرح کے ورڈ نکلتے ہیں، جو کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا. پھر وہ ابھی سری لنکا ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو اب کچھ دن سے ہم سن رہے تھے پاکستان بنگلہ دیش بن جائے گا. پتہ نہیں پاکستان کو پاکستان کیوں نہیں رہنے دیتے، کچھ نہ کچھ بنانے پہ تل جاتے ہیں. وہ ایک زمانے میں شہباز شریف صاحب لاہور کو پیرس بنا رہے تھے. یار خدارا ہم جو ہیں ہم وہ رہ لیں تو اچھا ہے. اینی ویز 2023 کا سفر 38,135 سے شروع ہوا، اور 82,074 پہ آج کلوزنگ ہے. تو 43,048 پاؤنڈ کی مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے 21 مہینوں میں. اب جو میں جس سلائیڈ پہ جا رہا ہوں انفلیشن کے حوالے سے، یہ سلائیڈ ہے، یہ خاص طور پہ اپنے چند ان اہم دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جن کی مجھے بہت اکثر جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں فون پر تو ہمیشہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ یار خالد صاحب بیکار کے آپٹیمسٹک رہتے ہیں آپ. تو خیر بہرحال بعض لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھانا
مشکل نہیں ناممکن ہوتا ہے. مگر بہرحال آپٹمزم اپنی جگہ ہے, مگر میرا نہیں خیال کہ کسی بھی چیز کو گرانٹیڈ لینے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اگر میں آپٹمسٹک ہوں تو ایک حد تک ہوں, اور اگر میں آپٹمسٹک ہوں تو جو لوگ میری کال تواتر سے سنتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو بار بار اپنی کالوں میں مال بیچنے پر بھی تیار کرتا ہے لوگوں کو. ان کو بہت بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو یار ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرو, مال بیچ دینا. میرا خیال ہے تو میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بہت زیادہ آپٹمسٹک بندہ ہوں. ہاں میں ریالٹی بیسڈ بندہ ہوں کہ جہاں مجھے مارکیٹ میں ٹیکنیکلی کوئی پریشر نظر آتا ہے میں بیچنے پہ تل جاتا ہوں, اور اگر مارکیٹ میں مجھے آگے کوئی اچھائی نظر آ رہی ہے تو ریگارڈلیس کسی کا کوئی بھی خیال ہو, میں اپنا جو میں چارٹ پہ دیکھتا ہوں یا جو مجھے سمجھ آتا ہے, جو میرے تجزیے ہوتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہاں پر میں نے صرف ان لوگوں کے لیے انفلیشن کا پورا کانسیپٹ اور تفصیل دکھائی ہے کہ ڈرائیورز آف انفلیشن کیا ہوتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, تو میں نے ڈرائیورز آف انفلیشن دکھائے ہیں. آپ چاہیں تو اس کا پرنٹ شاٹ لے کے رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور پھر یہاں پر میں نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جو نمبرز ہیں وہ دکھائیں 2023 اور 24 کے. میں صرف 2023 اور 24 پہ فوکس ہوں, 2023 اور 24 پہ. تو وہ میں منتھ ایئر آن ایئر بیسس بھی دکھا رہا ہوں اور منتھ آن منتھ بیسس بھی دکھا رہا ہوں. اور اس کے بعد نیچے اگر آپ دیکھیں تو میں جنوری 2023 سے آج تک کا انفلیشن نمبر دکھا رہا ہوں. یعنی کہ انفلیشن ہم نے مئی 2023 میں 38 بھی دیکھا, اور 38 کو آدھا کریں تو 19 بنتا ہے, اور اس وقت 17.3 پہ ہے. تو یار اگر یہ نمبر, ہاں آپ اس بات پہ تو شک کر سکتے ہیں کہ یہ نمبر ہی غلط ہیں, جعلی ہے, تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے. مگر میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس پہ یا اسٹیٹ بینک کے نمبرز پہ ریسرچ یا بحث کرنا میرے لیے میری گنجائش میں نہیں ہے, کیونکہ میری اتنی اہلیت نہیں ہے کہ میں خود یہ کیلکولیٹ کر کے آپ کے سامنے نمبر لاؤں. میں ان کو آتھینٹک مان کے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو ان نمبرز کو دیکھ لیجئے اور پھر یاد کیجئے کہ اگر آپٹمزم ہے, اب اگر مئی 2023 میں یہ جو ڈکلائن آیا ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ جون 2023 سے اوپر اٹھتی ہے, اور پھر کنسسٹنٹلی اینڈ گریجولی وہ نمبر ڈاؤن ہوتا ہے 38 سے سپٹمبر. یعنی کہ آج سے ایک سال پہلے ہم 31% پہ تھے یار, تو پورے ایک سال میں ہم اس کو 17.3 پہ لے آئے, تو ماشاءاللہ کچھ بہتری تو ہوئی ہے. ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے میسز کو پورا فائدہ مل گیا, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اس کی وجہ بیڈ گورننس ہے, ٹھیک ہے, اور انسٹیٹیوشنل جھگڑے ہیں, عدالتی ایکٹیویزم ہے, جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فوکس پاکستان کی معیشت کی پالیسیز پر نہیں ہے اور حکومت کی گورننس میں نہیں ہے. کیونکہ اگر انفلیشن گری ہے تو بہت سی چیزوں کے پرائز بھی گرنی چاہیے. اگر وہ پرائز عام آدمی تک نہیں پہنچی ہے تو اس کا تعلق جو ہے معیشت کی پرابلم سے نہیں ہے, گورننس کی پرابلم سے ہے, کہ ہمارے پاس گورننس کا شاید کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ہم ان ریٹیلرز کو یا ہول سیلر کو صحیح دام تک پہنچا سکیں کہ کنزیومر تک صحیح پرائس پہ چیزیں پہنچیں. شاید میرے خیال میں صرف ایک پیٹرول رہ جاتا ہے جس پہ حکومت کا کنٹرول ہے کہ وہ اس کو بڑھا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے. باقی پان سے لے کر چائے تک کی اگر ہم بات کریں تو ایک بار جو پرائس بڑھتی ہے گرتی ہوئی کمی دیکھنے کو ملتی ہے. مگر بہرحال آٹے اور گھی میں نے پرائس کچھ گرتی ہوئی بھی دیکھی ہے, اس سے میں انکار نہیں کروں گا. میرے خیال میں چند آئٹمس کو انہوں نے لیا ہوا ہے, آٹا ہے, گھی ہے اور چینی ہے, ان کی پرائسز میں نے گرتی ہوئی دیکھی ہیں. بہرحال اور آگے چلتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹیکنیکل ویو پہ. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے جناب, ہم کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ویکلی کلوزنگ بڑی ایکسائٹنگ ہے, اوور آل ہسٹوریکل کلوزنگ ہے. آخری 3 سیشن 2583 پوائنٹ یعنی کہ 3.25% اوپر آ گئی مارکیٹ آخری 3 سیشن میں, اور اگر پورے ہفتے کی بات کر لوں تو 4% اوپر ہے. میں تو یہ جو کریڈٹ ہے 4% کا ان مخصوص اسٹاکس کو دوں گا جو اوپر لے کے گئے. اچھا یہاں پتہ نہیں میں نے ذکر کیا نہیں کیا, جو فورن آؤٹ فلوز ہیں اس ایئر کے وہ ہائیسٹ پہ جا رہے ہیں. اگر آپ کو میں نے پتہ نہیں کہیں ذکر کیا یا نہیں,
جو مارکیٹ میں جو سیلنگ ہو رہی ہے وہ اگر اس کے نمبر آپ کو ہماری ایک سلائیڈ میں ملتے ہیں, اگر آپ ہماری اس سلائیڈ پہ جائیں گے ویکلی اوور ویو والے میں, تو آپ کو فورن انویسٹر کا 2024 کے سارے مہینوں کے نمبرز مل جائیں گے. جنوری میں 3,72,00,000 کی سیلنگ ہوئی تھی پورے جنوری میں, اور آج 20 تاریخ ہے سپٹمبر کی, 3,74,00,000 کی سیلنگ کر چکے ہیں. تو سو فار اٹ از دا ہائیسٹ منتھلی آؤٹ فلوز فار 2024 فورن آؤٹ فلوز. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اہم ترین بات ہے دیکھنے کی. مگر اس کو دیکھنے کے لیے میں اس نمبر کو دیکھ کے ٹوٹل میں ان لوگوں کو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں, 82,000 کا ہائی مارکیٹ ستمبر میں بنا رہی ہے, اور 82,000 کا فورن آؤٹ فلوز ہائیسٹ نمبر ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم صرف فورن انفلوز اور آؤٹ فلوز کو دیکھ کے ٹریڈنگ کریں گے یا انویسٹمنٹ کریں گے. تو تھوڑا اوپر چلے جائیے, FIPI کی فگرز ہیں, 2015 سے 2018 تک مارکیٹ میں صرف سیلنگ ہوتی رہی ہے, آپ کے سامنے فگرز ہیں. اور پاکستان کا جو اس وقت کا ہسٹوریکل ہائی تھا وہ 2017 میں لگا تھا 53,000 والا. یہ سب آپ کے سامنے آن ریکارڈ ہے. پھر 2020, 21 اور 22 اس میں زبردست سیلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں, اس کے بعد کا جو ہائی بننا شروع ہوا وہ 2023 میں ہوا. 2023 میں انفلوز تھے, کوئی بہت زیادہ انفلوز نہیں تھے. جیسی سیلنگ ہم نے 20 اور 21 میں دیکھی ویسی انفلوز نہیں تھی, مگر بہرحال انڈیکس نے بے انتہا گین کرنا شروع کر دیا, جو میں آپ کو ایک سلائیڈ میں دکھا چکا ہوں کہ کتنا وہ جو رجیم کے ساتھ میں نے دکھایا تھا. اس سال میں 2024 میں جنوری میں سیلنگ ہوئی ہے, اس کے بعد اب 9 مہینے میں آ کے سیلنگ ہوئی, اور ابھی تک یہ ہائیسٹ سیلنگ ہے. اب جب مہینہ کلوز ہوگا تو ہمارے پاس ایگزیکٹ منتھلی فگر بھی آ جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ مہینہ بھاری رہے گا, مگر بہرحال انڈیکس نے تو اسی مہینے میں 82,000 دیکھ لیا. اچھا جناب, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز پر واپس آ جاتے ہیں. تو اگر ہم والیوم کی بات کریں تو ہم پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 12.75% زیادہ والیوم ہے. اب یہاں پر ایک بات اور یاد رکھ لیجئے گا, کیونکہ میں بھول چکا تھا جب یہ لکھ رہا تھا, کہ اس ہفتے میں 4 سیشن تھے, پچھلے ہفتے میں 5 سیشن تھے. تو اس حساب سے جو پرسنٹیج وائز ایوریجلی والیوم اس ہفتے کا 12.13% سے زیادہ رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا ہاں, یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ فورن سیلنگ ان دس منتھ از ہائی, سو آئی ایم ایکسپیکٹنگ دس منتھ ٹو بی دا ہائیسٹ سیلنگ منتھ آف 2024. اب آگے میں نے ایک بات لکھی ہے, وہ یہ کہ پولیٹیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل chaos remained. Now on weekend we are going to see aftermath of PTI جلسہ. تو جناب پولیٹیکل اور انسٹیٹیوشنل chaos ختم نہیں ہوا. آپ نے جو وہ کیا ہے آئینی ترمیم اور کیا ہے اس کا شور ہنگامہ پچھلے ہفتے سے شروع ہو گیا تھا, وہ اس ہفتے بھی چلتا رہا, اور وہ چل رہا ہے, وہ ختم نہیں ہوا. اور اب آرڈیننس کی باتیں ہو رہی ہیں, اور PTI کا جلسہ ہے, جلسے کو روکنے کی پوری بیکار کوششیں ہوں گی. مطلب بہت سارے غلط کام ہوں گے کل, اور پھر ایک شور ہنگامہ ہوگا, پھر اس کی آفٹر میتھ ہوگی, گرفتاریاں ہوں گی, پھر ان کو وہ ملے گا. یہاں ایک بات میں آج میرے ذہن میں تھی کہ آپ لوگوں سے کروں گا, اور بیسیکلی میں آپ لوگوں سے کروں گا اور آن ریکارڈ لے کر آؤں گا جو میرا موقف ہے. وہ یہ کہ بہت سارے تجزیہ نگار, بہت سارے نیوز اینکرز ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ عدالت سے ان کو ریلیف مل گیا. تو میری تمام اینکرز سے, تجزیہ کار سے, عوام سے, سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس جملے کا استعمال مت کیا کیجیے. کوشش کیجیے کہ آپ یہ جملہ استعمال کریں, عدالت نے انصاف کر دیا. عدالت سے ریلیف نہیں ملتا, عدالت سے انصاف ملتا ہے. چاہے آپ کا اس بات پہ ڈاؤٹ ہو کہ یہ انصاف غلط ہے یا صحیح ہے, مگر ایٹ لیسٹ اس طرح بولنے سے انصاف سے اعتبار اٹھ جائے گا. اب میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کاؤنٹ کرتا ہوں پاکستان میں کہ الفاظ کے استعمال میں بڑا فرق آ گیا ہے. یہ کیا مطلب ہے کہ عدالت سے ریلیف مل گیا؟ نہیں جناب, عدالت سے ریلیف کوئی نہیں ملتا. اگر کسی کو بیل ملی ہے تو آپ یہ ہاں آپ کی عدالت غلط فیصلے دے رہی ہے, اس پہ کریں کرٹیسائز, مگر اس نے تو انصاف کیا ہے. عدالت از ناٹ مینٹ فار ریلیف, عدالت از مینٹ فار جسٹس. تو ورڈ ریلیف عدالت کے ساتھ یوز ہونا میرے نقطۂ نظر سے ریشنلی غلط ہے, ریشنلی غلط ہے.
جو بھی مجھے نہیں معلوم, میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, مگر جو علمی لوگ ہیں, جو قابل لوگ ہیں, وہ مجھے کریکٹ کریں اگر میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں. بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے ریلیف کا لفظ نکل جانا چاہیے. عدالت سے اگر کسی کو کوئی فیصلہ ملتا ہے تو یہ لکھے عدالت سے انصاف ملا ہے. اگر آپ ایگری نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں جی یہ انصاف نہیں ہوا, غلط ہوا ہے, مگر ایٹ لیسٹ عدالت کے ساتھ اس لفظ کو جوڑ دیا گیا ہے. بہرحال آگے چلتے, دیٹ واز سوری آؤٹ آف کانٹیکسٹ, بٹ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں تک اپنا یہ موقف پہنچاؤں. اچھا, باوجود اس کے کہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں فنڈامنٹلی, میں ذرا تھوڑا سا گھبراتا ہوں انہی ساری وجوہات کی وجہ سے جو میں نے جن کے تذکرے کیے, کیونکہ حکومت از سو ایگر فار دی امینڈمنٹ اور آرڈیننس, واٹ ایور یو کال, جس طرح بھی ہوگا. اور مجھے نہ آئینی اس میں الجھنا ہے, نہ عدالتی اس میں الجھنا ہے, کیونکہ پاکستان میں جتنی میری زندگی ہے میں نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے. جو جب ہونا ہے ہو جاتا ہے. اور میں نے اپنی پچھلی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر بھٹو کو عدالت سے اب انصاف مل گیا تو بھٹو تو نہیں ہے. تو وہ ابھی میں سن رہا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیلیڈ جسٹس از نو جسٹس. بہت اچھی بات ہے, خوشی ہوئی مجھے ان کے منہ سے یہ لفظ سن کے. کاش کہ وہ اپنے کیسز میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ کبھی بھی کیس کو پینڈنگ کرنے کی کوشش نہ کریں. خیر بہرحال, تو بات یہ ہے کہ ان وجوہات کی بنا پہ احتیاط بہت ضروری ہے. اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئی انکریج فار ٹریلنگ اسٹاپ لاس, کہ جو کما لیا ہے وہ تو ہاتھ سے نہ نکلے. دیکھیے مارکیٹ ٹیکنیکلی بہت بلش ہے, کلوزنگ بہت زبردست ہے, اور آج کی جو مارکیٹ تھی جمعے کی, اس نے میں بھرپور موقع دیا کہ کچھ مال بیچ دیں اور دوسرا مال لے لیں. بھرپور موقع دیا, اور یہ صرف موقع انہی کو ملا ہے جنہوں نے اسٹاپ لاس ٹریل کیا, اور جو سوتے رہے وہ مال نہیں بیچ سکے. آگے چلیں تو مجھے بلز کنٹینیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو صرف 82,000 کو جھیلنا ہے, 82,000 کے نیچے نہ ٹریڈ کریں, 82,000 کے اوپر رہیں. والیوم کی ڈسٹریبیوشن تو اللہ کا شکر ہے بہتر ہو گئی ہے, جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتائی. اگر اسی طرح کے والیوم جیسے آج تھے, اتنے بھی والیوم آتے رہیں اور ایسی ہی ڈسٹریبیوشن رہے تو کوئی بڑی بات نہیں, مارکیٹ 82 نہیں 83,000 کے پاس بھی جائے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور مارکیٹ میں جو ایگزاسشن کی پاسبلٹی مجھے نظر آتی ہے وہ 81,732 کے نیچے نظر آتی ہے. معذرت چاہوں گا, آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ملے گی, مگر ہسٹوریکل ہائی اور اس کی ساری تفصیلات ہمیں دینا ضروری تھی, اس وجہ سے یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی. یور فیڈ بیک کمنٹ از ویلیوبل فار اس, اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور ہماری رائے پر کمنٹ کریں. کچھ لوگ نیگیٹو کمنٹ بھی کرتے ہیں, دے آر موسٹ ویلکم. ہاں, اگر جو ایتھکس کے خلاف ہوں گے اور زبان کا استعمال یا پرسنل اٹیکس ہوں گے تو وہ کمنٹ ضرور ریموو کیے جائیں گے. عقلی دلیل اور اختلاف کا حق ہر ایک کو حاصل ہے, بالکل کمنٹ کیجئے, مگر میں اپنے کسی نیٹ ورک پر بھی کوئی بھی اس طرح کے کمنٹ پسند ہی نہیں کرتا. میں ان کو اپنے نیٹ ورک سے ہی نکال دیتا ہوں, کیونکہ میرا نیٹ ورک چھوٹا ضرور ہے مگر الحمدللہ بہت قابل اور میچور لوگوں کا ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.